बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रगुज़ार हूँ इकबाल एकेडमी की और डायरेक्टर इकबाल एकेडमी डॉक्टर अब्दुल रऊफ़ रफ़ीकी की कि उन्होंने आज मुझे कायद-ए-आज़म और अल्लामा इकबाल के बाहमी ताल्लुक़ इस अहम मौजू पर बात करने का मौका दिया है। डॉक्टर अब्दुल रऊफ़ रफ़ीकी की सरबराही में इकबाल एकेडमी इकबालियात के हवाले से ग्रां कदर खिदमात अंजाम दे रही है। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज का मौजू है कायद-ए-आज़म और अल्लामा इकबाल का बाहमी ताल्लुक़। अल्लामा इकबाल साहिब फ़िक्र थे। उन्हें अपनी फ़िक्र को अमली जामा पहनाने के लिए, अपने ख्वाबों को ताबीर देने के लिए एक साहिब अमल की ज़रूरत थी और उन्होंने दुआ भी की, अल्लाह ताला से एक हमदम के लिए दुआ की। अल्लामा इकबाल के ये अशार तो ज़रबे मिसल बन चुके हैं। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। अल्लामा इकबाल की दुआ और अल्लाह ताला का करम हुआ कि हमें एक दीदावर अता हुआ, जिन्होंने हिंदुस्तान के सीने में सबसे लाली परचम गाड़ दिया और हमें आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत पाकिस्तान की शक्ल में दी। अल्लामा इकबाल के दुआया अशार जो उन्होंने एक रहनुमा के लिए, एक हमदम के लिए लिखे हैं, यह इसरार खुदी के आखिर में मौजूद हैं, जिसमें वो दुआ करते हैं और कहते हैं, साज़म अज मिश्ते गुल खुद पैकरश, हम सनम ऊरा शवम, हम आज़रश। मैं खुद ही आज़र की तरह इस बुत को तराशूं और फिर खुद ही इसकी परस्तिश करूं। कायद-ए-आज़म वो लीडर थे जो बदउनवान नहीं थे, जिन पे अल्लामा इकबाल को मुकम्मल एतमाद हासिल था, जिन्हें ख़रीदा ना जा सकता था। और उन्हीं के बारे में अल्लामा इकबाल का शेर है, निगे बुलंद सुखन दिल नवाज जां पुरसोस, यही है रखते सफ़र मीरे कारवां के लिए। और कायद-ए-आज़म की क़ियादत में अल्लामा इकबाल का ख्वाब, अमली ताबीर अल्लामा इकबाल के ख्वाब को मिली और पाकिस्तान ज़ुहूर पज़ीर हुआ। और फिर अल्लामा इकबाल फरमाते हैं इसी हवाले से, इन्हीं औसाफ़े हमीदा की तारीफ़ करते हुए कि सबक पढ़ फिर सदाकत का, शुजाअत का, अदालत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की अमामत का। कायद-ए-आज़म और अल्लामा इकबाल की पहली मुलाकात 1928 में हुई। इसके बाद 1931 की दूसरी गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस हुई, जहाँ पे दोनों रहनुमा इकट्ठे हुए। दोनों में हमआहंगी पैदा हुई और बाद में ये हमआहंगी दोस्ती में बदल गई। 1931 में कायद-ए-आज़म दिल बर्दाश्ता होकर लंदन चले गए और वहाँ मुस्तकिल सकूनत इख्तियार करने का फ़ैसला किया। उनके साथ मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना और उनकी साहबजादी दीना जिन्ना भी थी। अल्लामा इकबाल फ़िक्रमंद हुए और उन्होंने कायद-ए-आज़म को ख़तूत लिखे, कायद-ए-आज़म को मनाया और उन्हें इस नुक्ते पर कायल किया कि उनकी क़ियादत मुसलमानाने इस्लाम के लिए एक अलहदा वतन हासिल करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और कायद-ए-आज़म अपना इरादा तर्क करके वतन वापस आए, हिंदुस्तान वापस आए और क़याम पाकिस्तान के लिए कोशिशों का आगाज़ किया। अल्लामा इकबाल आशिक़ रसूल थे। अल्लामा इकबाल की उर्दू और फ़ारसी शायरी में उनके अशार उनके इश्क़ रसूल का मुँह बोलता सबूत हैं। अल्लामा इकबाल ने फरमाया है, सालारे कारवां है मीरे हजाज अपना, इस नाम से है बाकी आरामे जां हमारा। और फिर जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों की क़ियादत संभाली, मुस्लिम लीग के सदर बने, तो अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि 300 साल से हैं हिंद के मैखाने बंद, अब मुनासिब है कि तेरा फैज़ आम हो ऐसा की। और ये अल्लामा इकबाल की रूहानी और फ़िक्री रहनुमाई ही थी और कायद-ए-आज़म की क़ियादत थी कि पाकिस्तान का क़याम अमल में आया। और कायद-ए-आज़म ने एक मौका पर एक मजलिस में ये वाक़या भी सुनाया, जो कि अल्लामा इकबाल के इश्क़ रसूल का एक इज़हार है कि जब अल्लामा इकबाल मुझे कायल कर रहे थे, उन्हीं दिनों लंदन में मैं अपने अपार्टमेंट में सो रहा था कि अचानक एक झटके से मेरी आँख खुली। मैंने देखा, मुझे खुशबू का झोंका महसूस हुआ और मैंने अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और उन्होंने मुझे अंग्रेज़ी ज़ुबान में कहा कि जिन्ना तुम हिंदुस्तान में जाओ, मुसलमानों को तुम्हारी ज़रूरत है और एक अलग वतन के क़याम के लिए कोशिश करो। अल्लामा इकबाल की कोशिशों की वजह से कायद-ए-आज़म के तर्ज़ फ़िक्र में भी तब्दीली पैदा हुई। कायद-ए-आज़म पहले कांग्रेस में थे,
نیشنلسٹ تھے اور متحدہ ہندوستان کے حامی تھے۔ علامہ اقبال سے ملاقاتوں کے بعد ان کا نظریہ تبدیل ہوا اور متحدہ ہندوستان کی بجائے انہوں نے الگ وطن کا نظریہ اپنایا، دو قومی نظریہ کو اپنی زندگی کا جز بنایا۔ 1936 میں انہوں نے مسلمان قوم کے لیے نیشن کا لفظ استعمال کیا۔ قائد اعظم کانگریس میں تھے، لیکن وہ تھے تو مسلمان ہی۔ جب انہوں نے محسوس کیا کہ کانگریس ہندوؤں کے مفاد کے لیے کام کر رہی ہے تو وہ ان سے الگ ہو گئے۔ اس دور میں گوکھلے اور سروجنی نائیڈو نے قائد اعظم کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر بھی کہا، اور جب قائد اعظم کانگریس کا حصہ تھے، اس دور کا ایک واقعہ ہے کہ 1906 میں سر آغا خان کی قیادت میں ایک وفد وائسرائے سے ملا اور جدا خانہ انتخاب کے لیے بات کی، اور قائد اعظم نے اس نقطے کی مخالفت کی، لیکن بعد میں ان کا طرز فکر تبدیل ہوا۔ انہوں نے ہندوؤں کی سوچ کو بھانپ لیا اور مسلم لیگ کے صدر بنے اور قیام پاکستان کے لیے کوششوں کا آغاز کی۔ قائد اعظم کو قائل کرنے کے لیے علامہ اقبال نے 1931 سے 37 کے درمیان خط و کتابت کی، اور ہندوستان میں ایک الگ وطن کے قیام کے لیے جو خطوط لکھے گئے ان میں قیام پاکستان کی حکمت عملی، رہنماؤں کے سلسلے میں مشاورت اور مسلم لیگ کے قیام کے حوالے سے قائد اعظم کی علامہ سے مشاورت شامل تھی، جس پہ علامہ اقبال نے انہیں اپنی قیمتی تجاویز سے نوازا۔ پہلا خط اس ضمن میں قائد اعظم نے 23 مئی 1936 کو لکھا اور یہ سلسلہ 1937 تک چلا، جو کہ سیاسی مشاورت کے حوالے سے خطوط تھے، اور قائد اعظم نے ان خطوط کو ایک کتابی شکل میں چھاپا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی اپنی کوئی کتاب نہیں ہے، ان کی واحد کتاب جو انہوں نے چھاپی 1943 میں، اس کا نام ہے علامہ کے خطوط جناح کے نام، 1936 سے 1937۔ یہ کتاب لاہور سے شائع ہوئی، انگریزی زبان میں ہے، 1943 میں شائع ہوئی، اور اس کا دیباچہ قائد اعظم محمد علی جناح نے لکھا ہے۔ اس کے دیباچے میں قائد اعظم لکھتے ہیں، یہ خطوط زبردست تاریخی اہمیت کے حامل ہیں، بالخصوص وہ خطوط جن میں ہندوستان کے سیاسی مستقبل کے بارے میں خیالات کا اظہار ہے، اور میرے اور علامہ اقبال کے خیالات میں زبردست ہم آہنگی ہے، اور ان میں وہ خیالات بھی شامل ہیں جن کا اظہار آل انڈیا مسلم لیگ کے 23 مارچ کی منظور کردہ قرارداد لاہور ہے، جو قرارداد پاکستان کے نام سے موسوم ہے۔ 28 مئی 1937 کو قائد اعظم کے نام اپنے خط میں علامہ اقبال لکھتے ہیں، سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی افلاس کا علاج کیا ہے؟ مسلم لیگ کا تمام تر مستقبل اس امر پر موقوف ہے کہ مسلمانوں کو افلاس سے نجات دلانے کے لیے کیا کوششیں کرتی ہے۔ اگر لیگ نے اس سمت میں کوئی وعدہ کیا تو عوام پہلے کی طرح اب بھی لیگ سے بے تعلق ہی رہیں گے اگر وہ وعدہ پورا نہ ہوا۔ خوش قسمتی ہے کہ اسلامی قانون کے نفاذ میں اس مسئلے کا حل موجود ہے۔ شریعت اسلامیہ کے طویل و عمیق مطالعے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اسلامی قانون کو معقول طریق پر سمجھا اور نافذ کیا جائے تو ہر شخص کا کم از کم حق معاش محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس خط میں قائد اعظم کو ہندوستان میں ایک علیحدہ ریاست کے قیام کے لیے آپ نے لکھا، ہندوستان کے علاقوں میں جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں، اگر ان علاقوں کو ملا کر ایک ریاست تشکیل کر دی جائے تو مسلمان ریاست میں شریعت کا نفاذ ہو سکتا ہے۔ علامہ اقبال کو قائد اعظم کی ذات پر بے انتہا اعتماد تھا، آپ انہیں ہندوستانی مسلمانوں کا واحد نمائندہ تسلیم کرتے تھے۔ 21 جون 1937 کو قائد اعظم کے نام لکھے گئے اپنے خط میں وہ لکھتے ہیں، اس وقت جو طوفان شمال مغربی ہندوستان اور شاید پورے ہندوستان میں برپا ہونے والا ہے، اس میں صرف آپ کی ذات گرامی سے قوم رہنمائی کی توقع کا حق رکھتی ہے۔ ان خطوط میں علامہ اقبال نے ہندو مسلمانوں کے لیے قائد اعظم کی سیاسی اور فکری رہنمائی کا فریضہ انجام دیا۔ بہت دفعہ ایسا ہوا کہ کانگریس کے لیڈران نے قائد اعظم کی ذات کے بارے میں ابہام پیدا کرنے کی کوشش کی۔ علامہ اقبال نے ہمیشہ قائد اعظم پہ اعتماد کا اظہار کیا اور ان کی قیادت کو ہی مسلمانوں کے لیے واحد قیادت قرار دیا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مولانا محمد علی کے جواہر لال نہرو کے ساتھ میاں افتخار الدین علامہ اقبال سے ملاقات کے لیے تشریف لائے۔ علامہ اقبال آرام فرما رہے تھے۔ میاں افتخار الدین نے علامہ اقبال سے کہا کہ مسلمان قوم آپ کی عزت قائد اعظم محمد علی جناح سے زیادہ کرتی ہے، یہ بہتر ہوگا کہ آپ مسلمان قوم کے رہنما بن جائیں اور ان کی نمائندگی کریں۔ علامہ اقبال نے اس پر جواب دیا، اچھا تو یہ چال ہے، تو مجھے قائد اعظم محمد علی جناح کے خلاف کھڑا کرنا چاہتے ہو؟
قائد اعظم ہی مسلمانوں کے حقیقی لیڈر ہیں اور میں محض ان کا ایک سپاہی ہوں۔ اسی طرح قائد اعظم محمد علی جناح نے متعدد مرتبہ اپنے آپ کو علامہ اقبال کا سپاہی کہا۔ 1940 میں قرارداد پاکستان کے بعد یوم اقبال پنجاب یونیورسٹی کے ہال میں منعقد ہوا، جو قائد اعظم کی صدارت میں تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس موقع پر فرمایا کہ اگر میرے پاس دو چیزوں کا انتخاب ہو، ایک سلطنت اور دوسرا علامہ اقبال، سلطنت تو ابھی ہمارے پاس نہیں ہے، تو میں علامہ اقبال کا انتخاب کروں گا۔ اس سے اگلے یوم اقبال پر قائد اعظم نے فرمایا کہ علامہ محمد اقبال کی ادبی شخصیت عالمگیر ہے، وہ شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، اسلام کے شارع بھی ہیں اور ایک عظیم سیاستدان بھی ہیں، اور مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ میں نے ان کی قیادت میں ایک سپاہی کی حیثیت سے کام کیا ہے۔ 1940 کی قرارداد پاکستان منعقد ہوئی اور اس کے بعد 1944 میں یوم اقبال کے موقع پر قائد اعظم نے فرمایا کہ میں دعا کرتا ہوں کہ علامہ اقبال کی شاعری میں اسلامی سلطنت کے جو اصول موجود ہیں انہیں ہم نئی اسلامی مملکت میں نافذ کر سکیں۔ علامہ محمد اقبال قیام پاکستان سے پہلے ہی وفات پا گئے، لیکن قائد اعظم نے ان کے جدوجہد کے سلسلے کو جاری رکھا۔ جیسے کہ علامہ اقبال نے فرمایا ہے کہ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ علامہ اقبال نے اپنی وفات کے موقع پر فارسی کے یہ اشعار دہرائے: سرود رفت باز آیت کے نایت، نسیم از حجاز آیت کے نایت، سر آمد روزگارے این فقیرے، دیگر دانائے راز آیت کے نایت۔ اور پھر یہ روحانی رابطہ اور کیف و سرور دوبارہ نصیب ہوگا کہ نہیں، کچھ کہہ نہیں سکتا۔ مدینہ طیبہ سے پھر لطف و کرم کی نسیم صبح دوبارہ آ کر مشام جان کو معطر کرتی ہے کہ نہیں، کچھ کہہ نہیں سکتا۔ اس لیے بھی کہ اس فقیر کا تو آخری دن آن پہنچا ہے، میرے بعد کوئی دانائے روز، کوئی فقیر رسول آئے گا یا نہیں، میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ علامہ محمد اقبال 1938 میں وفات پا گئے۔ علامہ اقبال اور قائد اعظم کے نظریات میں ہم آہنگی تھی، لیکن دونوں کی ایک منفرد حیثیت تھی۔ علامہ اقبال مفکر اور شاعر تھے، جبکہ قائد اعظم مدبر اور سیاستدان تھے، لیکن دونوں نے مل کے پاکستان کے خواب کو عملی تعبیر دی۔ علامہ اقبال کی روحانی اور فکری رہنمائی میں اور قائد اعظم کی قیادت میں پاکستان کا قیام عمل میں آیا۔ اس کے بعد 23 مارچ 1940 کا دن آن پہنچا، جہاں پہ لاہور میں قرارداد لاہور منظور ہوئی اور قیام پاکستان کے مطالبے نے شدت پکڑی۔ اور قائد اعظم کی تعریف میں ایک رہنما میاں بشیر احمد نے اپنی مشہور نظم کہی: ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، ملت ہے جسم و جاں ہے محمد علی جناح، سچ شکر پھر ہے گر میں سفر اپنا کارواں، اور میرے کارواں ہے محمد علی جناح۔ تحریک پاکستان کے رہنما میاں بشیر احمد جو نوجوان رہنما تھے، ان کی لکھی ہوئی یہ نظم آل انڈیا مسلم لیگ کے 27ویں سالانہ اجلاس منعقدہ لاہور بتاریخ 22 مارچ 1940 کو قائد اعظم کی موجودگی میں پڑھی گئی، اور اسے ترنم سے انور غازی آبادی نے پڑھا، اور یہ برصغیر پاک و ہند میں مقبول ہوئی۔ 23 مارچ کا یہ اجلاس 3 دن تک جاری رہا۔ اس اجلاس میں فرنیچر علامہ اقبال کی بیٹی کے شوہر میاں صلاح الدین کے گھر سے آیا، اور اس کے لیے مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر چندے دیے اور ریلیاں نکالی۔ میاں بشیر احمد نوجوان تھے، انہوں نے اس جلسے کے دوران اپنی تقریر کو طویل کر دیا۔ انہیں ایک سینئر رہنما نے ٹوکا تو قائد اعظم نے کہا کہ انہیں بات کرنے دو۔ قائد اعظم محمد علی جناح خطوط کے علاوہ علامہ اقبال سے ملاقاتیں بھی کرتے رہے۔ لاہور میں متعدد مرتبہ علامہ اقبال سے ملے۔ علامہ اقبال کے لاہور میں واقع گھر، جو اس وقت میوزیم کی شکل اختیار کر چکا ہے، جاوید منزل کے نام سے موسوم ہے، وہاں قائد اعظم محمد علی جناح محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ علامہ اقبال سے ملاقات کے لیے تشریف لائے۔
اس تحریک میں متعدد رہنماؤں نے قائد اعظم کا ساتھ دیا، لیکن ان سب کے ساتھ دینے کی وجہ علامہ اقبال کا قائد اعظم پہ اعتماد تھا۔ علامہ اقبال کی مسلمان قوم بہت عزت کرتی تھی۔ قائد اعظم کے ساتھ سر آغا خان شامل ہوئے۔ یہ وہی سر آغا خان تھے جن کی 1906 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے اس وقت مخالفت کی تھی جب وہ کانگریس میں تھے۔ سر آغا خان مسلم لیگ کو بنانے والے تھے اور اس کے منشور پہ پہلے دستخط ان کے تھے۔ پھر نواب صادق محمد عباسی اس تحریک کا حصہ بنے۔ انہوں نے اپنا محل، جو ان کا ذاتی محل تھا، قائد اعظم اور محترمہ فاطمہ جناح کو گورنر جنرل ہاؤس کے طور پہ دیا، اپنی ذاتی گاڑی گورنر جنرل کی گاڑی کے طور پہ دی۔ یہ اس دور کے رہنماؤں کا قائد اعظم پر اعتماد تھا۔ راجہ میر احمد خان آف محمود آباد اس تحریک کا حصہ بنے جو مسلم لیگ کے خزانچی بنے۔ یہ نوجوان رہنما کے طور پہ تحریک پاکستان میں شامل ہوئے اور انہوں نے مسلم لیگ کا تمام اخراجات اپنے سر لے لیے۔ تمام جو قائد اعظم کے رفقا تھے، یہ علامہ اقبال کے بھی رفقا تھے اور علامہ اقبال سے ان کا ایک طویل عرصے کا ساتھ تھا، اور علامہ اقبال کے دنیا سے چلے جانے کے بعد یہ سب قائد اعظم کی قیادت میں ان کے گرد انہیں میر کارواں سمجھتے ہوئے اکٹھے ہوئے۔ مختلف ریاستوں کے نواب انہوں نے قائد اعظم کے ساتھ الحاق کیا، جن میں جوناگڑھ کے نواب محبت خان جی تھے۔ بہت سی ریاستیں ایسی تھیں جن پہ ہندوستان نے غاصبانہ قبضہ کر لیا، اور بہت سی ریاستوں نے اپنی ریاستی حیثیت ختم کر کے پاکستان کے ساتھ الحاق کر لیا۔ قائد اعظم کے سیکرٹری کے ایچ خورشید، میر جعفر خان جمالی جو بلوچ سردار تھے، قاضی محمد عیسیٰ، نواب افتخار حسین ممدوٹ، سردار عبدالرب نشتر، سر عبداللہ ہارون، یہ سب علامہ اقبال کے رفقا میں سے تھے جو بعد میں تحریک پاکستان کا حصہ بنے اور قائد اعظم کا ساتھ دیا، اور تحریک پاکستان کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہا اور قائد اعظم کا خواب شرمندہ تعبیر ہوا۔ اور قیام پاکستان کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح آرام گاہ علامہ اقبال پر لاہور میں تشریف لے گئے اور انہوں نے وہاں جا کر کہا کہ آج ہم نے آپ سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا، آپ کے خواب کو عملی شکل دی، اور اب میں دعا کرتا ہوں کہ جو پاکستان آپ کے خواب کی تعبیر کی صورت میں بنا ہے، آپ کی شاعری کے اصولوں پر ہی ہم اسے چلا سکیں، اور آپ کی شاعری کے ثمرات سے پاکستان، جو آپ نے اصول بیان کیے ہیں اسلامی ریاست کے، ان کے ثمرات سے نئی مملکت بہرہ مند ہو۔ نظریہ پاکستان، جس کی بنیاد علامہ اقبال نے رکھی، قائد اعظم محمد علی جناح نے اس نظریہ کو اپنایا اور دو قومی نظریہ کی بنیاد پہ الگ مملکت کا قیام عمل میں آیا۔ اور ان تمام محبان قائد جنہوں نے اپنا تن من دھن ارض پاکستان پہ نثار کیا، ان میں سے کچھ ایسے تھے جنہوں نے اپنی ریاستیں قربان کر دی، کچھ نے اپنی دولت قربان کر دی۔ ان سب کے کردار سے بھی نئی نسل کو آگاہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے ابو الحسن اصفہانی، ان کی ایئر لائن جو پی آئی اے کے نام سے اب اس وقت پاکستان کی قومی ایئر لائن ہے، اورینٹ ایئر ویز، یہ انہوں نے پاکستان کو ڈونیٹ کی۔ اسی طرح نواب صادق محمد عباسی، انہوں نے اپنی مرضی سے اپنی ریاست، بہاولپور کی ریاست جو اس وقت کی سب سے خوشحال ریاست تھی، اس کا الحاق پاکستان کے ساتھ کیا۔ وہ علامہ اقبال کے معتقدین میں سے تھے، عاشق رسول تھے، اور انہوں نے اپنی دولت، اپنی ریاست قیام پاکستان کے لیے قربان کر دی۔ اور ہمیں یہ تمام رفقائے قائد اعظم اور علامہ اقبال جنہوں نے قیام پاکستان کے لیے قربانیاں دی، ان کے کردار کو نئی نسل تک پہنچانا ہوگا، تاکہ اور ان محسنین کو یاد رکھنا ہوگا، اپنی تحریروں کے ذریعے، تقاریر کے ذریعے نئی نسل کو ان کے کردار سے روشناس کرانا ہوگا۔ ایک شاعر نے قائد اعظم کے بارے میں یہ کہا، یوں دی ہمیں آزادی کے دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان، اور احسان مندی کا تقاضا یہ ہے کہ قائد اعظم نے تو ہمیں ملک بنا دیا، علامہ اقبال نے تصور پاکستان دیا، قوم کو بیداری دی۔ ہمارا کام کیا ہے کہ اب اسے آگے لے کے اس پاکستان کو اس کی منزل پہ پہنچانا ہے۔
اس کو ترقی کی ان راہوں پہ گامزن کرنا ہے جس کا خواب علامہ اقبال نے اور قائد اعظم نے لکھا ہے. پھر ہی ہم قائد اعظم کے اس احسان کا بدلہ اتار سکتے ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح وہ لیڈر تھے جو اتنی صلاحیتیں رکھتے تھے، جو کشتی ملت کے ناخدا بن کر قوم کو ساحل آزادی تک پہنچا گئے. 11 جون 1937 کو ایک خط میں علامہ اقبال نے تحریر فرمایا کہ آج ہندوستان میں آپ واحد مسلمان ہیں، آپ ہی وہ واحد مسلمان ہیں جن کی جانب مسلم قوم اس طوفان بلا میں جو شمال مغربی ہندوستان کی طرف سے آ رہا ہے محفوظ رہنمائی کے لیے نظریں اٹھائے دیکھ رہی ہے اور اسے ایسا کرنے کا حق ہے. وہ تمام لوگ جو اس کارواں کا حصہ بنے، علامہ اقبال، ان کا کردار اور ان کے رفقائے کار، ان تمام چیزوں کو مطالعہ پاکستان کے نصاب میں شامل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ نئی نسل تک ان لوگوں کی خدمات پہنچے. اور ان تمام تنازعات سے بھی اجتناب برتنے کی ضرورت ہے کہ جو آج کل پھیلائے جا رہے ہیں، بجا طور پر پھیلائے جا رہے ہیں. قائد اعظم نے بھی علامہ اقبال کے نام خطوط لکھے تھے، مگر وہ خطوط محفوظ نہیں ہو سکے. شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ علامہ اقبال نے یہ سمجھا ہو کہ چونکہ یہ خطوط اس دور میں لکھے گئے تھے جب قائد اعظم دل برداشتہ ہو کر لندن چلے گئے اور وہ واپس آنا نہیں چاہتے تھے اور وہاں مستقل سکونت اختیار کرنا چاہتے تھے کہ کہیں مسلمانان برصغیر کا ان پہ اعتماد متزلزل نہ ہو. قائد اعظم چونکہ ٹی بی کے مریض تھے اور قائد اعظم نے اپنے ذاتی معالج کو یہ ہدایت کی تھی کہ آپ نے قوم کے سامنے یہ راز آشکار نہیں کرنا کہ میں ٹی بی کا مریض ہوں، اس سے پاکستان کے دشمنان تقویت پکڑ جائیں گے اور پاکستان نہیں بنے گا. لہٰذا اس چیز کو راز میں رکھا گیا اور وہ جانتے تھے کہ انہوں نے زیادہ عرصے تک دنیا میں نہیں رہنا. لیکن قائد اعظم کی شخصیت ایسی تھی کہ وہ ایک حریت پسند جنگجو تھے، بہادر تھے، بہادری تھی، شجاعت تھی، ان کی زندگی کا خاصہ تھی. انہوں نے محترمہ فاطمہ جناح پہ بھی بسا اوقات یہ ظاہر نہیں ہونے دیا اور ہنستے رہتے، لطیفے سناتے رہتے اور اپنے آپ کو حشاش اور بشاش ظاہر کرتے تھے. اور جب مسلم لیگ کے رہنماؤں سے ملتے تھے انہیں بھی اس راز کا طویل عرصے تک پتہ نہیں چلا، تاکہ آخری وقت میں جب وہ قائد اعظم ریزیڈنسی زیارت میں بلوچستان میں رہائش پذیر تھے تب بھی کچھ رہنما ملنے آئے. اور قائد اعظم نے ان کی وفات سے کچھ عرصہ ہی پہلے کی یہ بات ہے، قائد اعظم نے ان کے ساتھ ملاقات بھی کی، چائے بھی پی اور محترمہ فاطمہ جناح کو کہا کہ ان کی مہمانداری کریں. قائد اعظم کے ذاتی معالج کرنل الہی بخش تھے، لیکن ان کے ایک اور بھی معالج تھے جو ڈاکٹر ریاض علی شاہ تھے، جنہیں کرنل الہی بخش نے آخری وقت میں ان کے علاج کے لیے بلایا. ڈاکٹر ریاض علی شاہ اس دور میں واحد مسلمان تھے جو ٹی بی کے اسپیشلسٹ تھے. اس کے علاوہ جتنے اسپیشلسٹ تھے ان سے بہتر بھی تھے، لیکن چونکہ وہ ہندو تھے یا انگریز تھے اس وجہ سے ڈاکٹر ریاض علی شاہ نے ان پہ اعتماد کرنا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ قائد اعظم کی زندگی مسلمانوں کے لیے بہت قیمتی تھی. ڈاکٹر ریاض علی شاہ کو قائد اعظم نے ہدایت کی کہ ان کی بیماری کا راز افشا نہ کیا جائے. اور ڈاکٹر ریاض علی شاہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں نے مرتے دم تک اس راز کو اپنے سینے میں رکھا، اور یہ بھی پاکستان بننے کی اہم وجہ ہے کہ اگر یہ راز فاش ہو جاتا تو ہندو اور انگریز پاکستان بننے نہ دیتے. اس وقت جو چشمدید گواہ ہیں ان میں جی اے الانا ہیں جنہوں نے قائد اعظم کی پہلی بایوگرافی لکھی اور محترمہ فاطمہ جناح کی بھی لکھی. اور وہ لکھتے ہیں کہ میں گورنر جنرل ہاؤس پہنچا، قائد اعظم کی موت کی خبر ملی تو ہم دھاڑے مار کے رو رہے تھے. قائد اعظم کے جسم پر سفید چادر تھی. میری قوت گویائی سلب ہو گئی. گورنر جنرل ہاؤس کے آہنی دروازے عوام کے لیے کھول دیے گئے. ہزاروں افراد لمحوں میں جمع ہو گئے. قائد اعظم کے قریب ہی مولانا شبیر احمد عثمانی بھی تھے، یوسف ہارون تھے، اور وزارت خارجہ کے سیکرٹری اکرام اللہ بھی موجود تھے. احمد محمود قریشی بھی مجھے نظر آئے. اگلے روز مولانا شبیر احمد عثمانی نے نماز جنازہ پڑھائی اور سپرد خاک کیا، اور ان کے نماز جنازہ کراچی کے نمائش کے میدان میں شام 4:30 بجے ادا کی گئی. قائد اعظم کے جسد خاکی کو کندھا دینے والوں میں کرنل الہی بخش، عبدالستار، سردار عبدالرب نشتر اور وزیر خارجہ ظفر علی خان تھے. سردار عبدالرب نشتر زاروں کے تار رو رہے تھے. محترمہ فاطمہ جناح جو صبح سے رو رہی تھی قائد اعظم کی صاحبزادی کو تسلی بھی دے رہی تھی.
محترمہ فاطمہ جناح کا حوصلہ بڑھانے والوں میں قائد اعظم کے بھتیجے اور ان کی بیوی مس فاطمہ ولی بھی شامل تھیں۔ قائد اعظم کے جنازہ گاہ میں 6 لاکھ کے قریب لوگ آخری دیدار کے لیے موجود تھے۔ کابینہ کے وزراء اور متعدد ممالک کے سفیر بھی موجود تھے۔ مزار قائد میں جو موجودہ اس کا کمپلیکس ہے، قائد اعظم کو دفن کیا گیا، اور بعد میں مزار قائد کے احاطے میں ایک میوزیم بھی بنایا گیا جس میں قائد اعظم کے استعمال کی ذاتی اشیاء رکھی گئی۔ ان اشیاء میں قرآن پاک کا نسخہ بھی شامل تھا، جو قائد اعظم کا ذاتی نسخہ تھا جو وہ پڑھتے تھے، اور ان کے کمرے میں لگی ہوئی آیت الکرسی، دوسری قرآنی آیات، قائد اعظم کا فرنیچر، ملبوسات، اور ان کا پسندیدہ کھجور کے پرنٹ والا ڈائننگ سیٹ، اور ان کا پسندیدہ گولف کے کھیل کا سامان بھی شامل تھا۔ سچ شکر پھر ہے گھر میں سفر اپنا کارواں، اور میرے کارواں ہے محمد علی جناح۔ بیدار مغز ناظم اسلامیہ نے ہند، ہے کون بے گماں ہے محمد علی جناح۔ تصویر عزم جان وفا روح حریت، ہے کون بے گماں ہے محمد علی جناح۔ رکھتا ہے دل میں تاب و تواں 9 کروڑ کی، کہنے کو تو ناتواں ہے محمد علی جناح۔ رگ رگ میں اس کی ولولہ ہے حب قوم کا، پیرنگ میں بھی جواں ہے محمد علی جناح۔ علامہ محمد اقبال نے جو اشعار لکھے اس میں نوجوان قوم میں خاص طور پر بیداری پیدا کی، اور پھر یہی نوجوان قوم قائد اعظم کی زیر قیادت اکٹھی ہوئی، اور نوجوانوں کے جو اس وقت کے مسلم لیگ کے نوجوانوں کی جب تحریک چلی تو اس کے پہلے جو سیکرٹری جنرل تھے وہی ہمارے مسلم لیگ کے خزانچی بھی تھے، راجہ امیر احمد خان آف محمود آباد۔ راجہ امیر احمد خان قائد اعظم کے بہت قریبی رفقا میں بھی رہے ہیں، اور ان کو اپنے چچا بھی کہتے تھے، اور ان کا اتنا قریبی تعلق تھا کہ ان کے والد صاحب جو ہیں ان قائد اعظم کے نکاح نامے پہ ان کے دستخط تھے، اور قائد اعظم کی وفات کے بعد وہ اتنے دل برداشتہ ہوئے کہ کچھ عرصے کے لیے وہ پاکستان سے باہر بھی چلے گئے۔ راجہ امیر احمد خان کی سربراہی میں نوجوانوں کی تحریک چلی، اور علامہ اقبال کے جو اشعار ہیں جس میں وہ نوجوانوں کو کی سربراہی دیکھنا چاہتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر، جو علامہ کی سوچ تھی، اور وہ سوچ جو ہے اس کو لے کے وہ آگے چلے، اور جوانوں کی تحریک اسکولوں میں اور خاص طور پہ کالج کے طلباء، جامعات کے طلباء، اور انہی کے ساتھ یہ زور پڑ گئی۔ اور علامہ اقبال کے جو شاہین ہیں جن کے بارے میں علامہ نے کہا ہے کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، اور علامہ اقبال کے جو شاہین ہیں وہ بھی قائد اعظم کی قیادت میں اس تحریک کے روح رواں بنے، اور قائد اعظم کے زیر اثر محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ خواتین نے بھی اس تحریک میں حصہ لیا۔ علامہ اقبال کی عورت کے حوالے سے نظم وجود زن ہے، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، تو اور خواتین کا بھی اس تحریک میں حصہ تھا، اور خواتین محترمہ فاطمہ جناح جو قائد اعظم کی بہن تھی ان کے زیر قیادت اس تحریک کی مددگار بنی، لیکن جوانوں کا رول زیادہ رہا، کیونکہ مسلم لیگ کا جتنا بھی اخراجات تھے وہ نوجوانوں کی جو ان کا سیکرٹری تھے ان کے، چونکہ وہ ایک ریاست کے والی بھی تھے تو انہوں نے تمام یہ اخراجات لیے، اپنے ذمہ لیے، اور جتنے جلسے ہوتے تھے ان کے اخراجات وہ ادا کرتے تھے اپنے، کیونکہ اس دور میں پاکستان کے پاس جب پاکستان بنا تو ہمارے پاس نہ تو خزانہ تھا، نہ ہی کوئی ہمارے پاس فوج تھی، اور یہ ملک جو ہے ایک نوزائیدہ مملکت، اس کو قائد اعظم کی نے اپنے ذہن سے، اپنی سوچ سے، اپنی قیادت سے، اپنی مدبرانہ سوچ سے لے کے آگے بڑھے، اور ان کے اوپر اتنا اعتماد تھا اس دور کی عوام کا بھی، اس دور کے زعماء کا بھی، اور بااثر افراد کا بھی، کہ لوگ اپنی دھن دولت اس ملک کے لیے دینے پر تیار ہو جاتے تھے۔ پاکستان کی ابتدا میں جتنا بھی ہمارا جو خزانہ تھا، لوگوں کی تنخواہیں تھیں،
یا ہماری سرکاری عمارات کی تزئین و آرائش، یا ایون جب پہلی بار قیام پاکستان کے بعد پاکستان میں سرکاری مہمان آئے تو اس حوالے سے جو کروکری تھی وہ ہمارے پاس نہیں تھی، اور وہ نواب صادق محمد عباسی نے بھجوائی. اور یہ سب قائد اعظم کی قیادت پہ اعتماد تھا، کیونکہ وہ بدعنوان نہیں تھے. لوگ جانتے تھے کہ وہ یہ جو کچھ بھی ہم انہیں دیں گے وہ اس ملک کے لیے رکھیں گے، اپنے اوپر کچھ خرچ نہیں کریں گے. تو وہ اپنی دولت بھی قائد اعظم پر اور اس ملک پر قائد اعظم پہ اعتماد کرتے ہوئے نثار کر دیتے تھے. اور یہی بنیاد بنی پاکستان کی قیام کی، اس کے استحکام کی. اور جتنی بھی ہمیں امداد ملی وہ سب قائد اعظم کے اوپر لوگوں کا اعتماد ہی تھا. اور اب اس طرح کی لیڈرشپ ہمیں شاید دوبارہ علامہ اقبال کی اسی دعا کی ضرورت ہے جو انہوں نے دیدہ ور کے لیے مانگی تھی، کہ وہی دیدہ ور دوبارہ اس ملک کے لیے ایک ایسا ہی رہنما چاہیے کہ جو اس کو ترقی کے استحکام پہ پہنچا دے. لیکن نوجوانوں کو اب ہمارا کام ہے جو ہم نے کرنا ہے. قائد اعظم اپنا کام کر کے چلے گئے. اب نوجوان جو پاکستان کا اثاثہ ہیں، جو اقبال کے شاہین ہیں، انہیں اس جدوجہد کو اپنے عروج تک پہنچانا ہے، پاکستان کو اپنی حقیقی منزل پر پہنچانا ہے. اور ان کی احسان مندی یہی ہے کہ ہم اب اپنا حق ادا کریں، ہمارے ذمہ جو کام ہے وہ ادا کریں. اور میری دعا ہے کہ علامہ اقبال کا جو خواب جو انہوں نے دیکھا تھا، جس کے نتیجے میں ہمیں پاکستان ملا، اب ہم اپنی کاوشیں جاری رکھیں، اپنے حصے کا دیا جلائیں اور پاکستان دنیا میں اپنا مقام بنائیں. بہت شکریہ.